बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 11 दिसंबर साल 2020 और दिन है आज जुमअतुल मुबारक का। आज आपके साथ मज़ीद ख़बरें शेयर करते हैं और ख़बरें कुछ तो ऐसी ख़बरें हैं कि जिन पे आप यकीन नहीं कर सकेंगे और आप कहेंगे जनाब ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये दावा किया गया है और साइंसदानों ने दावा किया है। और ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो मेरे वीडियोस को सुनते हैं और अपनी पसंद का एक पीस निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी जान में किट लगाने की, तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए गुजारिश ही है कि एक तो पूरी वीडियो सुन लिया करें और उसके बाद फिर उस पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल दिया करें। अगर आपको खुदा वास्ते का बैर है तो मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ़ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सुनने की, समझने की हौसला भी दे और कोई थोड़ी सी हिम्मत भी दे और थोड़ा सा आपका दिल गुर्दा ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर दे, वज़ादारी आप में पैदा करे। क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे ये बात की थी कि जो वैक्सीन आई है कोरोना के बारे में, जैसे कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं, उसके बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और डिसइंफॉर्मेशन का जवाब साइंसदानों ने दिया, डॉक्टर्स ने दिया, तिब से मुताल्लिक़ रखने वाले जो मगरबी साइंसदान हैं उन्होंने भी दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये उस पूरी वीडियो का लुब-ए-लुबाब है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें मंज़र आम पे थी, मीडिया में थी, चिप दाखिल कर दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, DNA तब्दील कर दिया जाएगा, फिर ये भी आया कि इससे तौलीदगी का अमल जो है वो रुक सकता है, वो मुतासर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की नफ़ी की गई और वो मैंने इन डिटेल वीडियो दी, तो पूरी सुन लें। अगर आपने वैसे ही तमस्खुर उड़ाना है तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहिर है मैं आपका जवाबन वो काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं ना इस मिजाज का हूँ, ना ही मेरी ये तरबियत है। अब आगे बढ़ते हैं। एक जो ख़बर है बड़ी दिलचस्प भी है, हैरानकुन भी है, वो बाद में। लेकिन पहले जनाब जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल अनअर्थ हुआ है यूरोपीय यूनियन में और आलमी तहक़ीक़ाती इदारे ने, वो उसकी मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उस पर पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 उसमें यह है जनाब कि ये 116 मुल्कों तक फैला हुआ था। इसमें ये 10 NGOs भी इसमें इन्वॉल्व थी जो फेक थी, जो गलत नामों से बनी हुई थी, फेक थी। और अब वो तमाम करैक्टर जो हैं बाकायदा तौर पे ये सब पे रोल पे थे। पे रोल किस पे थे? रॉ के पे रोल पे थे। और इसमें मैं आपको एक बता दूं कि सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया के पीछे कुछ और ममालिक भी हैं, क्योंकि वहाँ जो नज़र आए हैं, वाशिंगटन में कुछ चेहरे नज़र आए, कुछ न्यूयॉर्क में चेहरे नज़र आए, कुछ बरतानिया में चेहरे नज़र आए और वो चेहरे जो हैं वो मगरबी ममालिक के हैं। कुछ पाकिस्तान के भगोड़े हैं, ठीक है, जो मतलूब हैं अदालतों को, और कुछ मगरबी चेहरे हैं और वो सारे के सारे ये सब मिल के एक कर रहे थे और ये फैला हुआ था 116 ममालिक तक। नेटवर्क के 116 मुल्कों में ये एक्टिविटी का दायरा था और 116 मुल्कों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और लोगों को हायर किया हुआ था, पैसे दिए जा रहे थे, ब्राइब दिया जा रहा था, पे रोल पे थे और बज़ाहिर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट वो पे रोल पे थे रॉ के। और रॉ में इतनी अपनी खुद में सकत नहीं है, उसमें कुछ और ममालिक भी हैं और इंशाल्लाह वो भी बता देंगे। तो ये चीज़ है। ये वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मोईद यूसुफ जो मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने जनाब मीडिया में आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो ख़बर है वो ये है कि अब इस सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सब कुछ मैच कर रहा है हमारे डोजियर्स के जो इंडिया के ख़िलाफ़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जब ये एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस मिल गया है, एक शवाहद, ऐसे शवाहद मिल गए हैं जो पाकिस्तान ने नहीं तैयार किए लेकिन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा पलंदा जी हम इस्तेमाल करेंगे और इंटरनेशनल फोरम पे जो भी कंसर्न्स
ہیں ہم وہاں پہ دیں گے اور انڈیا کو مزید بے نقاب کیا جائے گا، یہ پاکستان کرنے والا ہے۔ اور فیٹف میں بھی انڈیا کے خلاف فیٹف میں بھی مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے، جس میں چائنا سر فہرست ہے، وہ وہاں پہ ایک ایف آئی آر، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ ایف آئی آر درج کروائی جائے گی۔ تو یہ چیز وزیر اعظم عمران خان میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بہت ہی سخت زبان استعمال کی ہے، اور اس نے بھارتی حکومت کو بدماش کہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ٹویٹ کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی بدماشیوں سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ انہوں نے بھارت کو بدماش کہا ہے، بھارتی حکومت کو بدماش کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو بھارت کا گمراہ کن نیٹ ورک ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور اس سے پاکستان کا موقف بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ اور اپنے پیغام میں انہوں نے جناب کہا کہ ڈس انفو جو ان کا ادارہ تھا، ڈس انفو کے جنہوں نے انویسٹیگیشن کی، اس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کی بدماش بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا نوٹس لے، اور بھارتی حکومت کی بدماشیوں سے عالمی نظام کو خطرہ ہے۔ پاکستان خطے میں جمہوریت کے خلاف بھارتی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جناب کہ بھارت جعلی خبروں کے نیٹ ورک سے انتہا پسندی کو ہوا دے رہا ہے، اور ہم بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ڈوزیر پہلے ہی اقوام متحدہ کے حوالے کر چکے ہیں، اور جھوٹا پروپیگنڈا اور گمراہ کن خبروں کے لیے بنائے جانے والے بھارتی نیٹ ورک سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات جو آئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کافی ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، تھنک ٹینکس اور یہ سب کھولیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بھارتی نیٹ ورک گزشتہ 15 سالوں سے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو جھانسا دے رہا ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہے۔ یہ تو آگے جناب ایک موضوع، اس پہ پاکستان اب آگے بڑھے گا، اور اس میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا، اور ہو سکتا ہے ترکی بھی اس میں پاکستان کی مدد کرے، ملائیشیا بھی پاکستان کی مدد کرے۔ دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ سچویشن کیا بنتی ہے۔ اب ایک اور ذرا خبر سن لیں جناب، دلچسپ خبر ہے، اور اچھا ایک اور پہلے دلچسپی سے پہلے ایک اور خبر سنیے کہ یہ پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ رگیدتے رہتے ہیں، خواہ وہ ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی، اور پھر اسی اپوزیشن کے بیانات کو، یہاں کی اخبارات کی کٹنگ کو، ان کو لے کے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، وہ خواہ ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہیں یا پھر مغربی ممالک ہیں، وہ اس کو لے کے افواج پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی جاتی ہے۔ روگ آرمی کے اشتہارات بھی چھپوائے مسلم لیگ نواز کے دور میں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو یہ سکینڈل ہے، یہ سکینڈل آیا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں آسٹریلوی فوجیوں کا آ چکا ہے کہ وہ جنگی جرائم میں ملوث پائے گئے، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، وہ ٹرائل چل رہا ہے۔ اور اب امریکی فوج کے بارے میں ہے کہ امریکی فوجی اڈہ جو ہے وہ ایک جرائم کا گڑھ ہے، اور وہاں کے جو فوجی ہیں، امریکی فوجی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہمیں افغانستان بھیج دیں، مگر اس جرائم کے اڈے میں نہ بھیجیں۔ یہ امریکی ریاست ہے ٹیکسس میں یہ قائم امریکی اڈہ ہے، اور سب سے بڑا فورٹ ہڈ فوجی اڈہ، جس کے بارے میں رپورٹ سامنے آئی ہے جناب کہ یہ جرائم کا گڑھ بن چکا ہے، اور یہاں پہ قتل اور جنسی جرائم اور ہراسمنٹ سمیت دیگر جرائم جو ہیں وہ ہو رہے تھے اس امریکی فوجی اڈے میں۔ اور اس کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق امریکی فوج کے میجر جنرل سمیت 14 اہلکاروں کو یا تو معطل کر دیا گیا ہے یا پھر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اور بڑی سزا جو فوجداری کی سزا ہوتی ہے، یعنی کہ کرمنل فینس پہ، وہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، بس نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے یا معطل کیا گیا ہے۔ اب اس کا ہے کیا؟ یہ ہے اسی سال اپریل میں تقریباً 20 سالہ ایک خاتون تھی ونیسا کلین،
یہ یہاں سے ڈس اپیئر ہو گئی تھیں، اور جون میں ان کی ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے اور ان کے باقیات ملے تھے جسم کے، اور اس کے بعد پھر اس پہ تحقیقات شروع ہوئیں، اور ان کو مارا گیا تھا سر پہ ہتھوڑے مار کے قتل کیا گیا تھا، اور لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھینک دیا گیا تھا، جنگل میں دفنا دیا گیا تھا۔ اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور ان کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کروانا چاہا، کیونکہ یہ جو متاثرہ خاتون ہے جو قتل ہوئی، مقتولہ، اس نے خاندان والوں کو بتا دیا تھا کہ ان کو فوجی اڈے پہ ہراس کیا جا رہا ہے، جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس پہ انہوں نے یہ جناب اس کی پراسرار ہلاکت پہ تحقیقات کروائیں۔ یہ امریکی فوج نے جناب جنسی تشدد پر جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور لیکن اس کے بعد بالآخر فوج نے تحقیقات کروائیں اور 5 ممبرز کمیٹی بنائی، اور 2500 اہلکاروں کا انٹرویو کیا گیا، اور بالآخر جو تھے اصل مجرم وہ تلاش کر لیے گئے، جو کہ ایک میجر جنرل سینئر فوجی افسر تھا، اور ساتھ اس کے 14 اور تھے۔ اور اس دوران جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس پورے گینگ نے اختیار کیا، اور دھمکیاں بھی دیں، اور نوکری سے برخاست ہونے کا مشورہ بھی دیا کہ اگر کسی نے گواہی دی یا کسی نے زبان کھولی، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں پکڑی گئیں، اور پکڑنے کے بعد غفلت برتنے پر میجر جنرل جیفری براڈ ہے اس کو معطل کیا گیا۔ 13 اہلکار جو ہیں وہ معطل یا نوکری سے برخاست کر دیے گئے، اور ان کے خلاف مجرمانہ کارروائی کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بے حسی پائی جاتی ہے۔ اور یہ چیز، اور اب تک کی ان واقعات کی تحقیقات، اب مزید جو ایسے واقعات ہیں ان کی تحقیقات کرے گی کانگریس، اور اس سے قبل 1 سال میں ٹیکسس بیس پر 28 فوجیوں کی ہلاکت پر بھی کانگریس تحقیقات کرے گی۔ یہ ایک نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے کہ اس سے پہلے 28 فوجی ٹیکسس بیس پہ مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، ہلاکت کی، تو اس پہ بھی اب امریکن کانگریس جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے، اور وہ دیا گیا، اور جو رپورٹ اس میں آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فوج کا کلچر بدلا جائے، اہلکاروں کی تعیناتی میں طریقہ کار اور تحفظ کے پروگرام کو بہتر بنایا جائے۔ تو کانگریس اب اس میں میدان میں آ گئی ہے اور اس کا دیا پانچا کرے گی۔ تو یہ تو سچویشن اس وقت ہے۔ اب آتے ہیں ایک دلچسپ خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے کہ اسرائیل کے ایک سائنسدان ہیں، اسرائیل کے سائنسدان، اور یہ میں ان دوستوں کے لیے ضرور کہوں گا جو میرے چھوٹے سے پیس لے کے تو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں۔ یہ ہے جناب یروشلم پوسٹ کی یہ خبر ہے، اور اسرائیل ڈیش اسپیس، یہ اسرائیل کیا میڈیا ہے، اس میں یہ خبر آئی ہے جناب۔ اسرائیل کے سائنسدان ہیں اور وزارت دفاع کی اسپیس سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ کے سابق سربراہ ڈاکٹر ہائم ان کا نام ہے، ان کا یہ انٹرویو ہے، یہ شائع ہوا ہے یروشلم پوسٹ میں، اور انہوں نے ان سائنسدان ڈاکٹر ہائم جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا دوبارہ سن لیں کہ یہ اسرائیلی وزارت دفاع کی اسپیس سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ کے سابق سربراہ ہیں ڈاکٹر ہائم۔ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب خلائی مخلوق کی موجودگی ہے اور خلائی مخلوق کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ 87 ایئرز اولڈ ہیں ڈاکٹر ہائم، اور 30 سال تک اس ادارے کے سربراہ رہے، اور انہیں اسی خدمات کے عوض ان کو 3 ایوارڈ دیے گئے اور اس وقت وہ پروفیسر ہیں۔ اور اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ڈاکٹر ہائم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کئی سال سے کہکشانی فیڈریشن سے تعلق رکھنے والی خلائی مخلوق سے رابطے میں ہیں، اور خلائی مخلوق کے ساتھ تعاون میں مریخ پر خفیہ اڈا بنانا بھی شامل ہے، یعنی کہ اڈا بھی بنا رہے ہیں امریکہ اور مل کے۔ اور اس سائنسدان نے ڈاکٹر ہائم نے یہ کلیم کیا ہے
کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو خلائی مخلوق کی موجودگی سے آگاہ کرنے والے تھے، لیکن انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا، اور ٹرمپ کو ایسا کرنے سے کہکشانی فیڈریشن نے روکا تاکہ دنیا میں ہسٹیریا یعنی کہ ہیجانی کیفیت پیدا نہ ہو، انریسٹ پیدا نہ ہو اور خوف نہ پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر ہائم نے یہ بھی کہا جناب کہ خلائی مخلوق اب تک انتظار کر رہے تھے، خلائی مخلوق اب تک انتظار کر رہی ہے کہ انسان مزید ارتقائی مراحل طے کر کے ایک ایسے مرحلے تک پہنچ جائے کہ وہ خلا اور خلائی جہازوں کو سمجھ سکے۔ پھر جناب ڈاکٹر ہائم نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی یہ بات عام نہ کریں، اس کے لیے انسانیت تیار نہیں ہے۔ خلائی مخلوق نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خلائی مخلوق نے ان سے کہا کہ ابھی تک یہ خبریں عام نہ کریں کیونکہ انسانیت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ عجیب و غریب ہے ویسے تو کہ جناب خلائی مخلوق، یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ خلائی کچھ بہت ساری ایسی کائنات میں چیزیں ہیں جن تک ہماری ایکسیس نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے سائنسدان کا یہ دعویٰ ہے جناب کہ ان کی ایکسیس ہو گئی اور وہ خلائی مخلوق کے ساتھ رابطے میں۔ اب ڈاکٹر ہائم نے یہ بھی کہا کہ جی امریکہ اور خلائی مخلوق کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اور عجیب بات ہے، جس میں مریخ میں زیر زمین بیس کا قیام بھی شامل ہے، اور اس میں امریکی خلاباز اور خلائی مخلوق کے نمائندے موجود ہیں۔ اسرائیلی اسپیس سیکورٹی کے سابق چیف ڈاکٹر ہائم کے دعوے میں کتنی حقیقت ہے، یہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور واقعتاً کوئی ایک اجنبی مخلوق کی موجودگی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں پینٹاگون خاموش ہے، امریکن اتھارٹیز خاموش ہیں، اور البتہ جون 18 میں سائنسدانوں نے مریخ پر زندگی اور ایک اجنبی مخلوق کا موجودگی کا تذکرہ ضرور کیا تھا، اور سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ صرف زندگی کے آثار ہی نہیں ملے بلکہ وہاں ایک عجیب الخلقت مخلوق کی زندگی کے ثبوت بھی ہیں، اور وائٹ ہاؤس اور اسرائیلی حکام کا کوئی موقف اس میں سامنے نہیں آیا، جبکہ پینٹاگون کے ترجمان بھی خاموش ہیں اور انہوں نے بھی تبصرے سے انکار کیا ہے۔ اور دوسری جانب جناب امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ اس سے اب تک خلائی مخلوق کی موجودگی کے ٹھوس شواہد نہیں ملے، اور وہ اس سلسلے میں اپنی تحقیق کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب خبر تھی جی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔